गुज़श्ता चंद दिनों से जो है काफ़ी दोस्त मुझे फेसबुक के ऊपर क्या बोलती हैं वो पूछते हैं, सवाल भेजते रहे हैं। मीर मुर्सा भुट्टो की यानी भुट्टो बरदरान की क्या जदोजहद के बारे में। तो देखिए, मैंने आज से कोई तकरीबन 10-15 साल पहले ही क्या बोलते हैं उसको, जो मुझे मुर्तज़ा भुट्टो साहब के साथ और उनके भाई के साथ और चंद दीगर साथियों के साथ जो एक्सपीरियंस हुआ था, वो मैं बहुत पहले से जो है उसकी बड़ी डिटेल के साथ वीडियोस यूट्यूब वगैरह पे बना चुका हुआ हूँ। लेकिन लोग कह रहे थे कि आप बराए मेहरबानी फिर कोई वीडियोस बनाए ये वो। तो बात यह है कि चीज़ों को रिपीट करना आप समझ रहे हैं, तो मैं इसके इसलिए मैं आप दोस्तों के कहने के ऊपर सिर्फ मुख्तसर वीडियोस बनाकर अपलोड कर दूंगा, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि वो क्या बोलते हैं उसको, यूट्यूब की पुरानी जो आपकी वीडियोस हैं वो प्रॉब्लम होती है देखने में या सुनने में। तो बहरहाल उसमें टेक्निकल चीज़ों का मुझे तो इतना पता नहीं है, लेकिन यस, देखिए, सबसे पहले तो हमें ये चीज़ जानना चाहिए कि उस वक्त जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल थी, वो मुकम्मल तौर पे तमाम सियासी पाबंदियों एक्टिविटीज़ पर पाबंदियाँ थी। लोगों को जो है मार्शल्लाह हटाओ लिखने के ऊपर या बोलने के ऊपर उनको सख्त सज़ाएं दी जाती थीं, और भुट्टो को रहा करो। ये तो आदमी का एक जो है किसी भी मुआशरे में एक हक है इंसान का कि वो किसी के फेवर में कोई स्टेटमेंट दे, कोई स्लोगन दे दे। कोई इसमें कोई किसी कोई इंतशार तो नहीं फैल रहा ना, इसमें किसी मुल्क की कानून शिकनी तो नहीं है। जो लोग भुट्टो साहब को पसंद करते हैं और वो समझते हैं कि ये भुट्टो साहब को जो है नाजायज़ तौर पे बंद किया गया है, तो उसको रहा होना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर भी जो है वो लोगों को सख्त तरीन सज़ाएँ दी गई थी। तो ये घुटन का माहौल था। कोई सियासी एक्टिविटीज़ जो थी वो बिल्कुल जैसे बताया मैंने वो ख़त्म बंद थी, बैन था। तो क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की फांसी भी उन्हीं जब हुई, तो ज़ाहिर है एक इसमें जज्बाती अंसर भी था इसमें कि लोग ये समझते थे, हम जैसे यंग यूथ समझते थे कि भुट्टो साहब जो है वो पाकिस्तान के लिए और हमारे पाकिस्तान के गरीब लोगों के लिए, हम लोगों के लिए जो है ऐसी इस्लाहात कर रहा था जिससे कि पाकिस्तान जो है एक मज़बूत रियासत बने, लोग खुशहाल हों, और क्या बोलते हैं उसको, जो दौलत की तकसीम जो है वो सही मतलब अनइवन नहीं हो जैसे पाकिस्तान में है। तो भुट्टो साहब के लिए जो है लोग इसलिए कि उसके बड़े काम थे, थोड़े से मुख्तसर वक्त में उसने पाकिस्तान जो टूट रहा था उसको बचाया, और उसके बाद भुट्टो साहब ने ना सिर्फ पाकिस्तान का वो पॉपुलर लीडर बना, बल्कि तीसरी दुनिया का एक बहुत बड़ा लीडर बन गया। और इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता आदमी थे, उनको तारीख़ पर अबूर था, और इंतहाई बहादुर आदमी था। और ये बहादुरी जो है भुट्टो सब भुट्टोज़ में है। तो इसी चीज़ को जब मैं देखता था तो मैं ज़रा डर जाता था कि यार ये ऐसे फिर रहे हैं, ये वो इतने दुश्मन हैं, पूरी स्टेट जो है वो भुट्टोज़ के पीछे है, तो ये बिल्कुल जान की परवाह नहीं करते और फिरते रहते हैं ये वो। तो मैं टोका करता था जब मुझे मौका मिला। मैं तो एक वर्कर था, कोई उनका कोई दोस्त वोस्त तो नहीं था, और लेकिन ऑफ कोर्स मेरा विजन जो है उस वक्त भी दुरुस्त था, मेरी सोच दुरुस्त थी, पॉजिटिव थी, अगरचे मैं कम उम्र था। लेकिन ऑफ कोर्स जब आदमी किसी कॉज के साथ सिंसियर हो
تو اس کی جو ایک ویژن بھی ڈیولپ ہوتا ہے، اس کی بات میں بھی وزن آ جاتا ہے، اور وہ سچائی کی طرف جو ہے وہ اپنا ڈائریکشن رکھتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بہت زیادہ ڈگریاں لینے کے بعد نہیں آتی، یہ کوئی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ اچھی نیت رکھیں گے تو آپ کے جو بیانیے میں بھی جو ہے وزن ہوتا ہے. تو یہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں سیونٹیز مڈ سیونٹیز میں جو کچھ ہوا ٹل ضیاء الحق کی ڈیتھ کے بارے میں، کیونکہ یہاں تاریخ کو بالکل دوسرے پہلو سے بتایا جاتا ہے، اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر کوئی آدمی اس بنیاد کہ بھٹو صاحب کی ہینگنگ کی جو اصل وجہ ہے، اللہ کے فضل سے یہ میں نے ہی جو ہے پبلک کی ہے، اور میں دعویٰ کرتا ہوں کوئی شخص، دنیا کا کوئی شخص میرے اس دعوے کو کہ بھٹو صاحب کو قادیانیوں نے صرف اس لیے پھانسی لگوائی کہ وہ 7 سپٹمبر 1974 میں جو ہے وہ ان کو نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا، شاید وہ اتنے بھٹو اینٹی نہ ہوتے کہ صرف نان مسلم ڈکلیئر کرنے کے اوپر اس کی جان کے دشمن نہ بنتے، لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک قادیانیوں کے لیے کام بھٹو صاحب نے یہ کیا کہ وہ ان کو بڑے بڑے عہدوں سے نکالنا شروع کر دیا. تو جو لوگ آج یہ کہتے ہیں امریکہ نے یہ کر دیا، ایک قبر تھی اور 2 لاشیں تھیں، وہ نان سینس ہیں، وہ اسٹوپڈ ہیں. اوکے، ہرگز نہیں. فرام دا ویری فرسٹ ڈے ضیاء الحق واز گیون دس ٹاسک کہ بھٹو صاحب کو فزیکل ایلیمینیٹ کرنا ہے، فائن، نتھنگ مور. اوکے، تو یہ کہ بھٹو صاحب کی پھانسی کی وجہ ان کا غرور اور ان کا نہ جھکنا ہوا، بلشٹ. اوکے، اور یہ چیز جو ہے یہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے. اس لیے جو لوگ مجھے سے بات کرتے ہیں وہ اس ہی نظریے کے جو میں دے رہا ہوں کہ جب بھی کبھی بھٹو صاحب کے بارے میں بات ہوگی تو آپ کو یہ ماننا ہی ہوگا، کیونکہ یہ سچ ہے کہ بھٹو صاحب کو قادیانیوں نے پھانسی دی. کوئی لبرل، کوئی مولوی، کوئی مادر چوت میرے سامنے آ کے میرے اس دعوے کو غلط ثابت کرنے کی جرت نہیں کر سکتا، خواہ وہ پی پی کا ہو، خواہ وہ فوج کا ہو، یا خواہ وہ کوئی مولوی ہو یا کوئی قادیانی ہو. who cares? let them come to face me. پھر دیکھو میں ان کا حال کیا کرتا ہوں. یہی سچائی ہے اور یہی سچ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی سچ نہیں. اور تو یار میں تو اپنی بات بتا رہا ہوں، میں اپنی بات کو ایک طرف رکھتا ہوں. ہمارے بھٹو شہید نے خود کہا، اپنی کتاب میں بھی مینشن کیا، اور اپنے جو کیا بولتے ہیں سپریم کورٹ وغیرہ کورٹ میں انہوں نے ان چیز کی طرف کیا. وہ بندہ جس کو پھانسی کا لگ رہا ہے وہ اس چیز کو بتا رہا ہے. ہاں مجھے یہ فخر ہے کہ میں نے اس کو تحقیق کے بعد سارے فیکٹس کو سامنے لے کے آیا. میں بتا رہا ہوں اصغر خان، میں بتا رہا ہوں ضیاء الحق، میں بتا رہا ہوں ظہور الہی، میں بتا رہا ہوں جتنے ججز جنہوں نے بھٹو کے خلاف فیصلہ دیا. اور یہ سارا جو مطلب گروپ تھا یہ پکے قادیانی تھے، اور ان کے قادیانی ہونے کا میں نے ثبوت بھی فراہم کیا. جن جرنیلوں نے مارشل لا لگائی، اول تو پاکستان کی تاریخ یہی ہے کہ جرنیل جو ہوتے ہیں وہ قادیانی ہی ہوتے ہیں. اور مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ کوئی کیا کہے. میں نے تو ہسٹری کا ایک جو چیپٹر ہے، جو ہڈن فیکٹ ہے، اس کو میں نے جو ہے کھولا ہے، اور میں نے بتایا ہے کہ جی پاکستان کے جو
ہوتے ہیں وہ زیادہ تر وہ قادیانی ہوتے ہیں. ایک آدھا کوئی سلپ ہو جائے اور وہ جنرل بن جائے تو وہ اور بات ہے, لیکن موسٹلی ایسے ہی ہوتے ہیں. تو اس لیے بہرحال اب ہم آگے چلتے ہیں کہ بھٹو صاحب کی یہ تو طے ہے, جو لوگ اس بات کے اوپر ڈاواڈول ہیں کہ بھٹو صاحب کو کیوں پھانسی ہوئی, وہ مجھے نہ سنیں بس. اوکے, صرف سچائی یہی ہے کہ بھٹو صاحب کے قاتل قادیانی ہے بس. ٹھیک ہے, امریکہ نے, میں پہلے بارہا بتا چکا ہوں, امریکہ کا انٹرسٹ تھا کہ اس کی حکومت ختم کرو, لیکن فزیکل جو وہی تھا. نہ صرف ذوالفقار علی بھٹو بلکہ اور بھی. تو یہاں اب بات یہ ہے کہ اسٹرگل کی جہاں تک بات ہے تو یقیناً اس کے اندر جو موٹیویشن تھی وہ تو یہ تھا کہ بھٹو صاحب کے ساتھ ظلم ہوا ہے. بھٹو پاکستان کے لیے بہتر تھا, پاکستان کے ساتھ اس کا سوچ مخلص تھی. یہ تو لوگ یہ کہتے ہیں جی آپ لوگ تو شخصیت پرستی کے مرض میں مبتلا ہو کر آپ لوگوں نے عام سٹرگل کی بھٹو صاحب کے لیے, اور حالانکہ یہ تو یعنی نظریاتی طور پہ ٹھیک نہیں ہے, آپ کو نظریات کے لیے اٹھنا چاہیے تھا نہ کہ شخصیت کے لیے. حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم لوگ بھٹو صاحب کے پروگرام کو فالو کرتے تھے, ان کے نظریات سے متفق ہوئے, کیونکہ ہم یہ جانتے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو نظریہ ہے وہ پاکستان کے لیے, وہ پاکستان کے غریب عوام کے لیے, اور وہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری تیسری دنیا کا ایک ایسا لیڈر تھا جس کے پاس ایک ایسا ویژن تھا, ایک ایسا پروگرام تھا کہ اگر اس کے اوپر عمل کیا جاتا تو پورے اس خطے کی تاریخ بدل جاتی. ہم سامراج کے بلاک سے نکل جاتے, ہم قادیانیوں کے نرخے سے نکل جاتے, ہم جناب یہ چند مٹھی بھر جو لوگ ہیں جو انگریزوں کی پیدا کردہ ہیں ان کے چنگل سے نکل جاتے, اور پاکستان خوشحالی کی طرف گامزن ہو جاتا. ذوالفقار علی بھٹو کے نظریے کی وجہ سے ہم لوگوں نے جو ہے وہ عام سٹرگل کا سوچا. اوکے, تو اس دیکھیے آج آپ آج کی بات دیکھ لیں, ذوالفقار علی بھٹو کو شہید ہوئے 50 سال عرصہ ہو گیا ہوا ہے. یہ سارا کریڈٹ اسی کو جاتا ہے بھٹو کو کہ اس نے چائنا کے ساتھ دوستی کی. آج آپ ہندوستان جیسی سپر پاور کو اس دوستی کی وجہ سے جو ہے آپ اس کو کاؤنٹر کر رہے ہو, اس کی عسکری طاقت کو, اس دوستی کی وجہ سے جس کی بنیاد بھٹو نے رکھی. ہندوستان فل فلیج حملہ کرنے سے ڈر رہا ہے, اسرائیل فل فلیج حملہ کرنے سے ڈر رہا ہے, کیونکہ وہ خطرہ ہے ان کو کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ مسلح جو ہیں یہ ایٹمی جنگ شروع کر دیں. اوکے, تو پاکستان کے دفاع کی ضمانت ذوالفقار علی بھٹو کے کام ہے, اور آج آپ کہہ رہے ہیں جی یہ شخصیت پرستی تھی, اور بہت ساری چیزیں آپ اس کی کہیں. تو بہرحال سٹرگل کے اوپر جو ہے وہ یہی ہے. دیکھو جناب, ایسے حالات میں اگر ذوالفقار کی جو سٹرگل نہ ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو جنرل ضیاء الحق جو ہے وہ ختم کر چکا تھا. یہ ریوائول آف پیپلز پارٹی کی جو ہے اس کی بنیاد ہی مرزا بھٹو اور ہم سب ساتھیوں کی ایک مسلح جدوجہد کی طرف آنا تھا. اوکے, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ تو مطلب سب کے سب یا 90% ہیں وہ ضیاء کے ساتھ خفیہ طور پہ مل چکے ہوئے تھے. تو بہرحال اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو جناب بھٹو صاحب کی جو جدوجہد ہے اس کی وجہ سے اس کے بیٹوں کا ساتھ ہم نے دیا. اوکے, ہم مرزا کو تو نہیں جانتے تھے, شاہ نواز کو تو نہیں جانتے تھے, ہاں ان کے باپ کو جانتے تھے, ان کی والدہ سے بھی
پولیٹیکل ہدایات لی ہوئی تھی. شی واز گریٹ لیڈی, بڑی بہادر عورت تھی. اور وہ مطلب بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد جتنی جدوجہد اس عورت نے کی ہے, بے نظیر نے تو نہیں کی. وہ تو بے نظیر تو زیادہ تر جیل میں ہی رہی ہے, یا اینی ہاؤ میں یہاں کوئی تفرقہ نہیں ڈال رہا, لیکن ریئلٹی یہی ہے. تو یہاں آپ لوگ جو ہیں ان چیزوں کو سمجھیں, پھر اس کے بعد آپ کو وہ لیٹ 70s کے حالات کا کچھ اندازہ ہوگا. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ آرم سٹرگل کرنا اس لیے بھی ضروری تھا. آج تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ آج مجھے پتہ چلتا ہے کہ ضیاء الحق اور اس کی پوری ٹیم تو مرضی تھے, اور اگر یہ کسی کارروائی میں مارے جاتے تو اس کا مذہبی فائدہ بھی تھا, آپ کو ثواب ملتا. تو اس لیے یہاں جو بھی ہے بھٹو, دونوں مرزا بھٹو شاہ نواز بھٹو جو ہیں وہ اتنا تجربہ کار نہیں تھے. وہ بیچارے اسٹوڈنٹ تھے, پڑھ رہے تھے, یورپ میں تھے, اور پھر انہوں نے زمینی کام بھی نہیں کیا ہوا تھا پاکستان کے اندر پولیٹیکل قسم کا. شاہ نواز شاید تھوڑی دیر کے لیے, بھٹو صاحب کی جب حکومت ختم ہوئی تھی تو اس نے ایک, آئی ریممبر, بہت پرانی بات ہے کہ وہ اس نے لاہور کے اندر ایک جلسہ ایک تقریر مختصر سی کی تھی. تو بہرحال لیکن ان کا کوئی اتنا انٹریکشن نہیں تھی پیپلز پارٹی کے جو ہم جیسے لائل تھے. لیکن چلیں جب وہ ایگزائل میں چلے گئے لیبیا, کابل وغیرہ میں ہم لوگوں نے ان کو جوائن کیا, پھر وہاں ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ نزدیکی ہوئی, ان کو سمجھنے کا موقع ملا, ان کے ساتھ وقت گزارا. تو گریلا جدوجہد کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی, اور خاص طور پہ جب آپ کے کیا بولتے ہیں ٹارگٹ جو ہیں مخصوص ہوں. تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ مکمل طور پہ سیکرٹ ہی رکھا جاتا, لیکن مرزا بھٹو صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے انٹرویوز میں, ابھی الذوالافکار کی جو میں سمجھتا ہوں ابھی الذوالافکار کی بنیاد بھی نہیں رکھی گئی ہوئی تھی, تو ایک رسالہ نکلتا تھا شاید انقلاب جرمنی یا ہالینڈ سے. اس میں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ الذوالافکار کے معرض وجود میں آنے سے پہلے ہی میر مرزا بھٹو صاحب نے ایک ہاتھ میں کلیشنکوف پکڑی ہوئی تھی, ڈائنم شرٹ پہنی ہوئی تھی, ہینڈسم تھا. تو وہ تو دونوں بھائی تھے, بہت خوبصورت اور مطلب ڈیشنگ پرسنالٹی کے مالک تھے, اس میں کوئی شک نہیں. تو وہ اس نے وہ بندوق پکڑ کے تو اس میں لکھا ہوا تھا, اسٹیٹمنٹ تھا مرزا بھٹو کا کہ لوگ جو ہیں پی آئی اے پہ فلائی کرنے سے اوائڈ کریں, ہمارے پاس ایسے وسائل ہیں, ایسے میزائل ہیں کہ ہم ضیاء کے طیارے کو ماریں گے. یہ بالکل سچ بتا رہا ہوں, حالانکہ ایسا میرے خیال میں نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن بہرحال ان کے باپ کی ساتھ ظلم ہوا تھا. یہ اتنے زیادہ میچور بھی نہیں تھے, دے ور ویری ینگ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ بہت اچھا تھا, ضیاء الحق کو پہلے مارنا. اوکے, تو وہ اس کے لیے چند لوگوں کی ضرورت تھی, زیادہ کوئی بڑی آرگنائزیشن بنانے کی ضرورت بھی نہیں تھی. اور ان کے پاس بہت کیا بولتے ہیں مختلف اسٹیٹس جو تھیں ان کو مدد بھی کر رہی تھی, سیریا, لیبیا. تو یہاں بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضرورت نہیں تھی کہ کوئی بیس بنایا جاتا. چاند ایک 2 درجن قسم کے پیپل پارٹی کے ہم جیسے لوگوں کے ساتھ رابطہ ہوتا, اندر خانی ہم پلان کرتے, تو بالکل ضیاء الحق کو مارا جا سکتا تھا. اور اگر کیا بولتے ہیں وہاں اگر راکٹ ہی مارنا تھا, 7 ہی مارنا تھا, تو اس کے لیے ضروری تھا کہ جن لوگوں کو یہ مشن دیا جانا تھا وہ لوگ عملی طور پہ اس میزائل کو چلانے کی ان کو تجربہ ہوتا. وہ تو نہیں تھا. اوکے, اور اسی لیے جب ارشد عوان نے فائر کیا تھا راولپنڈی سیٹلائٹ ٹاؤن کا گراؤنڈ سے,
کیونکہ اس کو ایکسپیرئنس نہیں تھا، اس کا ٹب جس کو ہم کہتے ہیں وہ نہیں تھا، اس لیے وہ چوک گیا اور اتنی گولڈن اپرچونٹی جو ہے وہ ضائع ہو گئی. اس میں یہ تھا کہ کم از کم خاص کم جہاں پاک تو ہو جاتا لیکن پاکستان کی قوم کی بدقسمتی کہ اس منوس نے مزید کافی عرصہ پاکستان کا جو ہے استحصال کیا، لوگوں پہ ظلم کیا اور جو بھی ہے. تو یہ ایک ٹیکنیکل غلطی یہ تھی. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو کیونکہ بھٹوس کو جو سب سے بھٹو برادران کو سب سے جو بڑا ایڈوانٹیج یہ ملا کہ ان کو جو لوگ جوائن کیے ان کے ساتھ، وہ ضیاء الحق کو مارنے کے اوپر، بھٹو صاحب کا بدلہ لینے کے اوپر ان سے زیادہ میرے خیال میں موٹیویٹڈ تھے. لیکن انفارچونیٹلی جو لیک آف پلاننگ اور صحیح وقت پر صحیح چیز کا تعین نہ ہونا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ فیلئر کا باعث ہوا. اور پھر اگین اس نیٹ ورک کو بالکل ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے تھا، کوئی انٹرویو نہیں دینا چاہیے تھا. سب سے پہلے ضیاء الحق کو مارتے اور اس کے بعد جو ہے صورتحال دیکھ کے تو پھر اس کے مطابق پلاننگ بنائی جا سکتی تھی. تو اس میں جو ساتھی پوچھ رہے ہیں، کیونکہ اب میں تو ایز اٹ از بات کرتا ہوں، کوئی لکھت پڑھت اور یہ کوئی حساب کتاب میں نہیں جاتا، جو چیز ذہن میں آ رہی ہے وہ بتا رہا ہوں. اگرچہ اس کا بڑا مفصل جو ہے، کیونکہ الذوالافکار کے بارے میں سب سے ایکوریٹ انفارمیشن جو کتابوں میں اور کیا بولتے ہیں میڈیا میں، سوشل میڈیا میں آئی ہیں، وہ صرف میری ہیں. اوکے، ابھی تک. ہاں میں یہ کہتا ہوں سہیل سیٹھی ہو گیا، یہ لوگ یہ بہت زیادہ، کیونکہ یہ بھٹوس کے نزدیک رہے ہیں بہت زیادہ. ہم تو ورکر تھے، یہ ان کے فرینڈ تھے. اب یہ کب لب کشائی کرتا ہے یہ مجھے نہیں پتا. اوکے، نہ ہی میں، لیکن جو مجھے پتا وہ میں ایز اٹ از بیان کرتا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ وہ بھی ضرور اور ضرور آ کے سچائی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کریں. اور وہ بھٹوز کے کیونکہ زیادہ نزدیک رہے ہیں، ان کو الذوالافکار کے، کیونکہ وہ الذوالافکار کی پولٹ بیرو کا ممبر بھی تھا سہیل سیٹھی صاحب. یہ بندہ از اے نائس چیپ، اچھا برا نہیں ہے، اگرچہ اس نے میرے ساتھ زیادتیاں کی ہوئی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھٹوز کے ساتھ مخلص ضرور تھا. اوکے، لیکن فرینڈ شپ کی حد تک. تنظیمی طور کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہی لیک مینی تھنگس. لیکن چلیں بہرحال جو بھی ہے، اس میں یہی میں کہتا ہوں یار، میں کیا بتاؤں، پورا تو میں نے بتا چکا ہوں. اور اگر اس ویڈیو کا آپ لوگوں کے کہنے کے اوپر میں بنا رہا ہوں تو کائنڈلی اگر کوئی ہے تو آپ میرے واٹس ایپ کے اوپر جو سوال کر کے تو وہ بول دیں، اور گاہے بگاہے میں پھر رپیٹ کرتا جاؤں گا. اور میں یہ آپ لوگوں کی فرمائش کے اوپر ہی کر رہا ہوں. تو آپ دیکھ لیں گے جو بھی اس میں چیز ہوئے گی وہ پھر انشاءاللہ تعالی میں. بہرحال جی، جہاں تک میرے علم میں جو چیز آئی ہے، جو مشاہدہ تجربہ ہے، میں نے جو ہے پوری کوشش کی ہے کہ اس کو پوری ایمانداری کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے لے کے آؤں. اور پھر بھی ایک انسان ہوں، غلطی کی گنجائش بھی ہے، کہیں میموری کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے بہرحال کوشش یہی ہے. یا رہی بات کہ جو بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ سلام اللہ ٹیپو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، یہ وہ کہ وہ ضیاء کا ایجنٹ تھا، یہ ساری بکواس ہے. میں نے اس کی اگین بتا چکا ہوں. سلام اللہ ٹیپو جو ہے بڑا جذباتی لڑکا تھا، اور وہ واقعی بھٹو صاحب اور پیپلز پارٹی اور الذوالافکار کے لیے اس نے مطلب وہ مختصر یہ کہ وہ کوئی ایجنٹ ضیاء کا نہیں تھا، ہرگز نہیں تھا.
نہ ہی ضیاء قادیانی نے کوئی پلان کیا تھا ہائی جیکنگ کا، کوئی اسٹیٹ نے یا حکومت نے، جو بھی ایجنسیوں وغیرہ نے یہ ایک الذوالافکار کی ہی پلاننگ تھی. وقت سے پہلے ہائی جیکنگ کرنا میں سمجھتا ہوں یہ ضروری نہیں تھا، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سیاسی قیدی تھے، اور وہ کوئی ان میں کوئی زیادہ خطرناک لوگ نہیں تھے کہ جن کو پھانسی اور یہ وہ چاند ایک کے علاوہ، لیکن موسٹلی. تو ہاں، ہائی جیکنگ اس وقت کی جاتی، اس قسم کا کام اس وقت کیا جاتا جب بہت سارے الذوالافکار کے ساتھی جو ہیں وہ اریسٹ ہو گئے ہوئے تھے، تو ان کے ریلیز کروانے کے لیے جو ہے کوئی کام ہوتا تو وہ بہتر تھا. لیکن بہرحال اسی طرح سے 1984 میں ویانا میں بھی ایک مشن دیا گیا تھا، اس کو بھی میں نے بیان تو کیا، میں پھر کبھی بتا دوں گا. لیکن بہرحال سلام اللہ ٹیپو نہیں ہے، وہ ضیاء الحق کا ایجنٹ نہیں تھا. خدا کے لیے اس جھوٹ کو آپ بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں، ایسا مسئلہ نہیں تھا. وہ پیپلز پارٹی کا تھا، بھٹو صاحب کا تھا بندہ، آئی مین اینٹی ضیاء تھا، اور وہ اس نے جو کچھ کیا، ہاں چند ایک بلنڈرز اس نے ضرور کیے، جس میں وہ جو اس نے ہمیں بتایا، اب آئی ڈونٹ نو کہ مطلب میرے خیال میں وہ اس نے سچ بولا، اس کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی اتنے بڑے معاملے کے اوپر. تو وہ پہلے تو اس کے جو دو ساتھی تھے وہ کیونکہ ان کا فیوچر جو ہے بڑا انسرٹن تھا، تو اس لیے کھل کر بات تو نہیں ہو سکی. لیکن بعد میں پھر یہ ہے کہ یس، وہ جو سلام اللہ ٹیپو جو ہے وہ بتاتا تھا کہ اس طریقے سے جب ہائی جیکنگ ہوئی تو ڈاکٹر نجیب اللہ نے آ کے تو اس کو کہا کہ پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ بہت پریشر ڈال رہی ہے کہ جو ہے وہ کمانڈو ایکشن کرنے دو، تو ہم نے ابھی تک ان کو روکا ہوا ہے. تو اگر کوئی تم کسی بندے کو پکڑ کے تو مار کے قتل کر دو اور ڈیمانڈ کو رپیٹ کرو، تو ہم پاکستان گورنمنٹ کو کہیں گے دیکھو وہ بہت سیریس ہیں اور بڑے خطرناک ہیں، اگر کمانڈو ایکشن ہوا تو سارے نہ مارے جائیں، تو اس لیے رک جائے گا کمانڈو ایکشن. تو سلام اللہ ٹیپو نے جس بندے کو مارنا تھا وہ اس کے ذہن میں تھا، وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کسی وہاں ان میں کوئی ایسے لوگ بھی تھے جو افغان ریولوشن کے اینٹی فیگرز بھی اس جہاد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ مطمئن تھا کہ یہ ان میں سے کسی ایک کو بھڑکانے کا مجھے کہہ رہے ہیں. لیکن انہوں نے کہا نہیں، یہ اس بندے کو جو فوج کا ہے اور یا پاکستان کا آفیشیل کوئی ہے، اس کو مار دو. تو اسٹوپڈ اس نے مار دیا. سو سیڈ، نہیں مارنا چاہیے تھا. کیونکہ یہ بھی پاسبل ہے کہ جب ڈاکٹر نجیب کو میر مرزا بھٹو وغیرہ نے یہ کہا کہ یہ جو طارق رحیم اندر بیٹھا ہوا ہے یہ ہمیں دے دو، ہم اس سے انٹرویو کریں گے بھٹو صاحب کے جو بھی واقعات ہوئے تھے کو کے جولائی 75 کے، تو یہ میرا نہیں خیال کہ بھٹوز وغیرہ اس کے قتل میں جو ہے اس کو کروانا چاہتے تھے. تو بہرحال جو کچھ مجھے معلوم ہوا وہ میں نے بتا دیا. میں خود تو وہاں حاضر نہیں تھا کہ میں کہہ سکوں ہاں بھئی یہ اسلام اللہ ٹیپو وغیرہ کے ساتھ بہت ساری ملاقاتوں میں اس قسم کی بات جب ہوتی تھی تو وہ خاص طور پہ وہ میرے ساتھ کافی اچھا نزدیک ہو چکا ہوا تھا. تو بہرحال یہ جو ہے یہ تاثر یہ غلط ہے. اس نے یہ غلطی ضرور کی کہ اس نے بیجا جو ہے 2-3 بندوں کو مار دیا جس میں طارق رحیم بھی شامل ہے. لیکن وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ میں نہ کرتا تو وہ کمانڈو ایکشن ہو جاتا. آل دیٹ آئی ڈونٹ نو کہ افغان گورنمنٹ، مجھے نہیں پتا کہ پاکستان نے افغان گورنمنٹ سے پرمیشن مانگی تھی اس کے اوپر حملہ کرنے کی، جہاز کے اوپر ہوسٹیج کو ریلیز کروانے کے لیے، مجھے نہیں پتا. لیکن وہ سلام اللہ ٹیپو بتاتا ہے کہ یہ مجھے میسیج ملا تھا، اور اس کے بعد پھر جو بھی ہوا وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے.
تو اگین آئی مسٹ سے کہ سلام اللہ ٹیپو ضیاء کا ایجنٹ نہیں تھا. جو لوگ یہ اس کے اوپر جھوٹ پیسٹ کرتے ہیں، اور اس کی ساری فیملی نے بڑا سفر کیا ہے، ٹارچر ہوا یہ وہ، تو اس لیے لوگ جو ہیں اس کی طرف کوئی توجہ نہ دیں کہ وہ ضیاء کا ایجنٹ تھا یا ضیاء نے ہائی جیکنگ کروائی تھی. یہ سچ نہیں ہے.